बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं अजहर अली दानिश। कैसे हैं नाजरीन? कल हमने एक प्रोग्राम किया था भाई अहमद हसन अवान के साथ, और उस प्रोग्राम में कोई वॉइस के कुछ ऐसे इश्यूज थे जिसपे दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि सूबाई हलकों में जो ये हल्का बंदियाँ तब्दील हुई हैं, इन पे आपने जो गुफ्तगू की है, इस गुफ्तगू कि काफ़ी दोस्तों को समझ ही नहीं आई कि हम कहना क्या चाह रहे थे, और हमारा जो मौक़िफ़ था इन सूबाई हलकों के हवाले से, और इसमें जो मेंबरान उम्मीदवार हैं, मतलब साबिक़ मेंबरान सूबाई असम्बली हैं या नए उम्मीदवारान हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है या उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन हल्का बंदियों की तब्दीलियों पर। तो आए अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो सूबाई हल्का बंदियों की नाज़रीन अगर बात की जाए तो अवाम में एक ये तासुर ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि ये जितनी भी सूबाई हल्का बंदियों में तब्दीलियाँ हुई हैं, ये उम्मीदवारान कौमी असम्बली जो ज़िला बहावलपुर के हैं, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हुई हैं, ताकि वो इन हल्का बंदियों की बदौलत कुछ इंतखाबात में मफादात उठा सकें। जबकि दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि मुल्क भर में की जाने वाली हल्का बंदियों में कहीं ना कहीं कोई तब्दीलियाँ सामने आई हैं, जिसकी आवाज़ें पूरे मुल्क से आ रही हैं, और कुछ लोग इन हल्का बंदियों की तब्दीलियों पर खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। इनमें मुस्लिम लीग नून के हों या पीपल्स पार्टी के हों या कोई आज़ाद उम्मीदवार हो या PTI से ताल्लुक़ रखने वाले हों, हर बंदा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर रहा है। और कई जगहों पर ऐसे भी हैं कि जहाँ पे मुस्लिम लीग नून ही के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी परेशानी खड़ी हो गई है। तो बात करेंगे सूबाई हल्का PP 250 की। नाज़रीन, मुख्तसर सा प्रोग्राम करूँगा, पहले सूबाई हल्का PP 250 का, और इंशाल्लाह कल सूबाई हल्का PP 251 पे बात करेंगे। तो ये PP 250 हल्का वो हल्का है जो साबका इलेक्शन 2018 के इलेक्शन में PP 254 था, और यहाँ से PTI के कैंडिडेट मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी, जो कि अब बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह चुके हैं, और 9 जुलाई के जो वाक़यात थे उनकी बदौलत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए PTI छोड़ने का ऐलान भी किया था, लेकिन ताहाल उन्होंने क्योंकि कोई और जमात ज्वाइन भी नहीं की, तो तासुर यही जा रहा है कि वो अभी भी PTI से उनकी राहें जुदा नहीं हुई। तो इसमें जबकि उन्होंने वाज़ेह तौर पे अपना जो मौक़िफ़ है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया था, लेकिन साफ ज़ाहिर है लोगों के मुँह पे हाथ तो कोई नहीं रख सकता। लोगों में ये तासुर अब भी है कि उनके बेटे मखदूमज़ादा उमर रज़ा गिलानी क्योंकि PTI से मोहब्बत रखते थे, तो उनकी राहें अभी तक जुदा नहीं हुई। बहरहाल तो बात करते हैं कि जो हल्का बंदियों में तब्दीलियाँ हुई हैं, सूबाई हल्का PP 250 में सबसे बड़ी तब्दीली है। इसमें बहुत सारे उम्मीदवारों को झटका लगा है, और ख़ास तौर पे चन्नी गोड का जो इलाका, उसमें कानगोई चन्नी गोड है, और टाउन कमेटी चन्नी गोड का इलाका है, जिसमें बहुत सारी यूनियन कौंसलें हैं, बहुत सारे मवादियात हैं, और इनमें अगर देखा जाए तो साबिक़ जो उम्मीदवार थे तीसरे नंबर पे आने वाले आरिफ अजीज़ शेख और हसन अस्करी शेख का वोट बैंक कर जाना जाता था साबका इलेक्शनों की हद तक। तो साबका इलेक्शनों में भी उन्होंने 20,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे आरिफ अजीज़ शेख ने। तो इसका अगर वाज़ेह तौर पर नुकसान देखा जाए तो ये आरिफ अजीज़ शेख या हसन अस्करी शेख को जाता है, या यूँ कहा जाए कि उनकी जो सियासत है वो सूबाई हल्का PP 250 से तकरीबन ख़त्म होकर रह गई है। तो इस पे अगर इसको एक और नज़र से देखा जाए तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा धड़ा मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी के साथ था, सैयद महमूद अकबर रिज़वी की शक्ल में, जो कि उनके ये हल्के से ये इलाके जाने से उनको काफ़ी नुकसान मिलेगा। तो तीसरी तरफ ये भी देखा जाए कि सैयद आमिर अली शाह, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है,
اور سابقہ الیکشن میں وہ رنر اپ تھے تقریباً 25,000 سے زیادہ انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے، اور وہ جو ہے 2018 سے لے کے اب تک اپنا الیکشن ہارنے سے لے کے اب تک وہ اپنے حلقے میں کام کر رہے ہیں، لوگوں کے کام آ رہے ہیں، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہو رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی سرگرمیاں کبھی بھی ختم نہیں کی۔ اور انہوں نے ان کے کچھ قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے چنی گوٹھ میں بہت زیادہ کام کیا تھا اور اپنا بہت اچھا ووٹ بینک بنا لیا تھا، دوسرے بجائے کہ دوسرے مواضعات کی نسبت، تو انہیں بھی شدید اس سے دھچکا پہنچا ہے۔ تو تیسرا یہ ہے کہ فاروق حمید شیخ ہیں، جو کہ سابق بیوروکریٹ ہیں، اور انہوں نے بھی حلقے میں جو ہے نا اپنے انتخابی مہم شروع کی ہوئی ہے، اور خدمت عوام کمیٹی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے اپنے ورک کا آغاز کیا تھا، اور جو ان کا ریٹائرمنٹ کے بعد جو ٹینیور ختم ہوتے ہی انہوں نے سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کرنے کا اعلان بھی کیا تھا، جو کہ اس کے بعد اس اعلان کو انہوں نے ایک طرف رکھ دیا، اور انہوں نے پھر ایک دفعہ پھر خدمت عوام کمیٹی کے پلیٹ فارم سے لوگوں کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھا، اور اس میں انہوں نے بہت سارے اپنے علاقے میں کام بھی کروائے ہیں، جس میں ان کا بڑا کام تھا کہ چنی گوٹھ کالج کی تعمیر کا جو مسئلہ کٹائی میں پڑا ہوا تھا، اور جس پہ یہ الزامات آ رہے تھے اور سوالات اٹھ رہے تھے، خود میں نے بھی سوال کیا تھا مخدوم سید افتخار حسن گیلانی سے کہ کیا چنی گوٹھ میں کالج نہیں بننا چاہیے، کیونکہ ہائی اسکول کو کالج کا درجہ دینے کے لیے جو کام ہو رہا تھا اس میں ایک لیٹر سامنے آیا تھا، جس میں مخدوم سید افتخار حسن گیلانی نے اس کام کو مبینہ طور پر پینڈنگ کرانے کے لیے کچھ کام کیا تھا، لیکن اس پہ جو ہے نا کوئی مخدوم سید افتخار حسن گیلانی نے کہا تھا کہ وہ کیونکہ وہاں پہ اسکول کی جو عمارت کی جگہ تھی وہ کم تھی، تو وہ چاہ رہے تھے کہ کسی اچھی جگہ پہ وہ کالج بن جائے، لیکن اس کے برعکس فاروق حمید شیخ نے کوشش کر کے اس کا ایک دفعہ دوبارہ اس پہ کام شروع کرا دیا تھا۔ اسی طرح راجڑہو سائڈ پہ کوئی ہاسپٹل تھا، اور یہ بھٹا ککس سے چنی گوٹھ والی سڑک تھی، اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کی ملازمتیں، ان کے تبادلے اور بہت سارے کام لاہور، وہ تواتر سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بہت پر امید ہے کہ وہ اس الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے۔ اور اس کے علاوہ فاروق حمید شیخ نے یہ بھی اپنے پیغام میں کہا تھا کہ وہ آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیں گے، اور وہ صوبائی حلقہ پی پی 250 اور این اے 166 سے دونوں سے الیکشن لڑیں گے۔ اچھا، اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ مخدوم سید افتخار حسن گیلانی کو اس فاروق حمید شیخ کے انتخابات میں حصہ لینے سے بھی شدید دھچکا پہنچا ہے، کیونکہ شیخ برادری اور یہ جو علاقہ تھا، یہ کوٹ حمید اللہ والا یا باقی جو چنی گوٹھ کے علاقے تھے، وہاں پہ فاروق حمید شیخ اور ان کے بھائی خالد حمید شیخ، ان کی بھرپور سپورٹ ہوتی تھی مخدوم سید افتخار حسن گیلانی کو، اور اس علاقے سے جو ووٹ ملتا تھا وہ انہی کی وجہ سے ملتا تھا، جبکہ اب انہوں نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا ہے کہ وہ اپنے خود وہاں سے ووٹ حاصل کرتے تھے یا پھر کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ حاصل کرتے تھے، تو اس کا جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آئندہ انتخابات میں ہو جائے گا۔ بہرحال مجموعی طور پر دیکھا جائے تو مخدوم سید افتخار حسن گیلانی کے لیے ان حلقوں کا نکلنا اور فاروق حمید شیخ کا الیکشن لڑنا لازمی مشکلات کا باعث بنے گا۔ تو دوسری طرف جو نئے یونین کونسلیں شامل ہوئی ہیں، وہ کان گوئی کوٹلہ موسیٰ خاں کی یونین کونسلیں ہیں، جس میں ایک بہت بڑی یونین کونسل ہے اور بہت بڑی ووٹ کاسٹنگ ہے وہاں پہ، اور وارنوں کا وہ حلقہ ہے، وارنوں کا علاقہ ہے، اور کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ وارن ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یونین کونسل نماری، اور اس کے علاوہ خیرپور ڈاہا، جہاں پہ ملک فیض اللہ رنونجا مرحوم اللہ پاک انہیں بری کے رحمت کرے،
اور ملک ذوالفقار رنجا کا مقابلہ ہوتا تھا۔ ایک گروپ ملک خالد وارن کی سپورٹ سے الیکشن میں حصہ لیتا تھا، اور دوسرے گروپ کو جو ہے نا ملک عامر یار وارن کی سپورٹ ہوتی تھی۔ تو وہاں پہ بھی اب ان کی وفات کے بعد ملک ذوالفقار رنجا کیونکہ ملک عامر یار وارن گروپ کو چھوڑ کر ملک خالد وارن گروپ میں شامل ہو گئے ہیں، تو وہاں پہ بھی مجموعی طور پہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ بھی وارن جو گروپ ہے اس کو دسترس حاصل ہے۔ تو یونین کونسل دھول کوٹ جو ہے وہ بھی کانگوئی کوٹلا مساکا کا حصہ تھی، لیکن وہ آلریڈی کیونکہ پہلے اس حلقے میں شامل رہی ہے، اور ان وارن گروپ کے دونوں جو دھڑے ہیں ان کی سپورٹ سے ہی کسی کینڈیڈیٹ کو وہاں سے ووٹ ملتے تھے۔ اور یہ بھی واضح کر دوں کہ سابقہ انتخابات میں سید احمد علی شاہ کو بھی دھول کوٹ سے بہت اچھے ووٹ ملے تھے، اور انہوں نے خاص طور پہ وہاں پہ جو خواتین کے پولنگ اسٹیشن تھے وہاں سے ان کو زیادہ ووٹ ملے تھے۔ اس کی وجوہات کچھ ایسی تھیں کہ انہوں نے وہ کچھ باتیں سامنے آئی تھیں کہ کیونکہ انہوں نے تشہیر کی تھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے، اور صاف ظاہر ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا ایک کارنامہ ہے، تو وہ اس کو کنسیڈر بھی کرواتے ہیں اور اس کو الیکشن میں کیش بھی کرواتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ الیکشن میں کیا صورتحال رہتی ہے۔ بہرحال ان یونین کونسل نوناری اور یونین کونسل خیرپور ڈاہا کے شامل ہونے سے یہاں پہ ایک نئی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی کہ وارن گروپ، چاہے وہ ملک احمد یار وارن گروپ ہوتا تھا، چاہے سردار ملک قادر بخش وارن گروپ ہوتا تھا، وہ کیونکہ ہمارے جو یہ اچ شریف، چنی گوٹ اور یہ ان حلقوں کو چھوڑ گئے تھے، اور ہتھیجی، مبارک پور اور وہاں سے خانقاہ شریف تک ان حلقوں میں چلے گئے تھے، ایک بار پھر ان کے آنے کی توقع کی جا رہی ہے، اور اس کا باقاعدہ اعلان بھی کر چکے ہیں۔ سابق ایم پی ملک خالد محمود بابر وارن کے بیٹے سردار نوید خالد وارن نے اس حلقے سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ میری ان سے بات ہوئی تھی، اور وہ بہت پر امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اس الیکشن میں سابقہ کئی سالوں سے انتخابات میں حصہ لینے والے مرحوم سید افتخار حسن گیلانی کو جو ہے وہ شکست فاش دیں گے، لیکن ان کے لیے ایک اور بھی پریشانی کا باعث ہے، کیونکہ یونین کونسل نوناری میں جو سابقہ روایات کے مطابق چیئرمین رہ گئے ہیں وہ ملک جہانگیر وارن ہوتے تھے، وہیں بہاول شاہ میں وہ ملک یاسر وارن ہوتے تھے، اور یہ ملک سردار ملک جہاں زیب وارن جو ہے سابق ایم پی اے بھی ہیں، انہوں نے بھی صوبائی حلقہ 250 سے الیکشن لڑنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ بہت جلد اچ شریف میں اپنا الیکشن آفس بھی بنائیں گے اور عوامی رابطہ مہم چلائیں گے، اور ایک مربوط طریقے سے وہ اپنی کارکردگی کے ذریعے لوگوں کو بتائیں گے کہ کیسے الیکشن لڑا جاتا ہے اور کیسے لوگوں کے کام کیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دور میں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ تو ناظرین، اگر لوگوں کا یہ کہنا ہے اور میرا ذاتی بھی خیال یہی ہے کہ اگر وارن گروپ یہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، معذرت مجھے ایک بات رہ گئی، کیونکہ سردار ملک عامر یار وارن جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور وہ تمام تر مشکلات کے باوجود اس وقت تک پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے ابھی تک پی پی 250 سے متعلق اپنا کوئی لایا عمل واضح نہیں کیا۔ اگر وہ بھی کیونکہ کچھ سیاسی اختلافات کی وجہ سے سننے میں آ رہا ہے کہ دھول کوٹ میں جو ہے نا 3 دھڑے بن چکے ہیں، تو اگر وہ بھی اپنے کسی کینڈیڈیٹ کا اعلان کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے یہ وارنوں کے لیے ایسے سمجھ لیں کہ اس حلقے میں جو ہے انتخابات جیتنا بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ اگر یہ ووٹ جو کہ سابقہ ادوار میں یونین کونسل اچ بخاری تک وہ بھاری لیڈ سے جیتتے آتے تھے، اگر وہ کیونکہ اب وہ صورتحال نہیں ہے، یونین کونسل اچ بخاری میں بھی وہ صورتحال نہیں ہے،
کیونکہ وہ اس علاقے کو چھوڑ چکے تھے، انہیں دوبارہ محنت بھی کرنی پڑے گی، اور اگر وہ متحد ہو کر کسی ایک کینڈیڈیٹ کو کھڑا کر دیتے ہیں تو وہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو وہ چیلنج بھی کر سکتے ہیں اور اس کا بھرپور مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ 3 دھڑوں میں یا 2 دھڑوں میں تقسیم رہے تو میرا نہیں خیال کہ آئندہ الیکشن میں بھی ان کو اس حلقے میں کوئی ایسی کوئی برتری ملے گی۔ تو مجموعی طور پر اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر سابقہ ایم پی اے جو مخدوم افتخار حسن گیلانی ہے، ان کے قریبی جو سیاسی کارندے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جتنے زیادہ کینڈیڈیٹس ہوں گے ہمیں اتنا ہی فائدہ ہوگا، اور ہم انشاءاللہ اپنی اسٹریٹجی سے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ سید عامر علی شاہ کی بات کریں تو سید عامر علی شاہ اور مخدوم سید علی حسن گیلانی تمام تر صعوبتیں، تمام تر مشکلات برداشت کرنے کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت ہے، اور آئندہ الیکشن بھی وہ اسی پلیٹ فارم سے لڑنے کا عندیہ دے چکے ہیں، اور ان کا جو شہر میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک ہے وہ بھی متحرک ہے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے میں اور گروپ بندی کرنے میں۔ تو دیکھتے ہیں کہ صوبائی حلقہ پی پی 250 میں آئندہ اقتدار کا ہما کس کے سر پہ بیٹھتا ہے، کیونکہ اقتدار تو آ جائے گا لیکن عوام کی جو توقعات ہیں، توقعات پوری کرنے کے لیے کوئی ایسا نمائندہ سامنے آئے جو عوام کے مسائل کو حل کرے، اور عوام کی جو تشنگی ہے، جو لوگوں کے مسائل، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے، کچھ کو الزامات لگتے ہیں کہ یہ ملازمتیں بیچتے رہ گئے ہیں، کچھ کو الزامات ہیں کہ یہ قبضہ گروپ ہے، کچھ کو الزامات ہیں کہ یہ لوگوں کے مسائل میں حل کے بجائے اس میں رکاوٹ ڈالتے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی الیکشن کے ساتھ ساتھ، لوگ بھی سامنے آئیں گے، اپنا موقف بھی بتائیں گے، اور انشاءاللہ یہ چیزیں واضح ہوتی رہیں گی۔ اگر انتخابات ہوئے تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو بھی کینڈیڈیٹ اس حلقے سے کامیاب ہوگا وہ ہمارے علاقے کی ترقی کے لیے، بہبود کے لیے، اور ہمارے علاقے کی مسائل حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ ناظرین، میں یہاں پہ ذکر کرنا سہون بھول گیا ہوں اور میں معذرت کرتا ہوں۔ سید اشرف جہانیہ بخاری، وہ جو سابقہ الیکشن میں انہوں نے 5,500 کو ووٹ حاصل کیا تھا، اب ٹی ایل پی کے پلیٹ فارم سے وہ بھی متحرک ہے، اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ عموماً ان کے پروگراموں میں نظر آتی ہے۔ ناظرین، مجھے اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ آج ہم نے احوال کیا ہے پی پی 250 کا، اور انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے صوبائی حلقہ پی پی 251 کی، 251 کی، جہاں پہ اس وقت سیاسی صورتحال بہت سنجیدہ، پیچیدہ اور عجیب سی صورتحال ہے۔ مختلف گروپ بن چکے ہیں اور کچھ نئے گروپ وجود میں آ رہے ہیں۔ آج کچھ خبریں مل رہی تھی کہ کوئی یونین کونسلوں کے چیئرمینوں نے کوئی جو ہے نا اپنا وہ ایک گروپ بنا لیا ہے، اور وہ گروپ کی صورت میں کسی سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ سیاسی ناراضگیاں ہوتی تو چند لمحوں کے لیے بھی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھار جو ہے نا وہ دیرینہ بھی ہو جاتی ہیں، لیکن امید ہے کہ اگر کینڈیڈیٹس سیاسی ماحول کو دیکھتے ہوئے اور آئندہ انتخابات کو دیکھتے ہوئے سیاسی سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کریں گے تو یہ جو خلیج کے گروپوں میں پیدا ہو رہی ہے وہ اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال ناظرین، مجھے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کر دیجیے گا۔ آپ سے ملاقات رہے گی، الیکشن ہو یا نہ ہو، انشاءاللہ تا حیات جب تک زندگی ہے آپ سے ملتے رہیں گے، اور آپ سے یوں ہی باتیں کرتے رہیں گے، اور آپ کے کمنٹ سے ہمیں اصلاح کا جو موقع ہے اس سے بھی ہم محروم نہیں رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔